अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अकबर दवानी और हम इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब टीवी कैसरानी में। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इलाके में जब भी कोई आफत आई है, जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आए, अहमद इफ्तिखार साहब इनका नाम है। ये जब भी कोई आफत आती है ये हर मुहाज पर फ्रंट के तौर पर खड़े होते हैं। और इस वक्त ये सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ के बेरोज़गार नौजवान हैं उनको नौकरियाँ फराहम कर रहे हैं और हर वक्त अपने इलाके की महरूमी को हाईलाइट करते रहते हैं और अपने इलाके के लिए आवाज़ बनते रहते हैं। तो इनसे आज सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे और इनकी जो वो काम करें उनके मुताबिक इनके सवाल जवाब करेंगे। अहमद इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएंगे कि अहमद इफ्तिखार साहब कौन हैं? अपना सादा अल्फाज में अपना तारुफ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब टीवी कैसरानी उनके सदर आमिर अकबर दवानी साहब, तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी और बहुत दफ़ा दोस्तों की इनविटेशन भी मिली, लेकिन आज तक इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो नहीं पाई। तो दैट इज़ वेरी मच प्लेयर फॉर मी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और मुझे ये प्रेस क्लब का एक खूबसूरत उसके एनवायरनमेंट के अंदर बैठने की एक अपॉर्चुनिटी अकबर साहब की रेफरेंस से मुझे मिली है। मैं एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। आमिर साहब, जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं हमेशा बताता हूँ कि बेसिकली बुनियादी ताल्लुक़ तो वहोवा से है। और वहोवा में कल हम प्रेस क्लब में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी एक हम कैसरानियों में बड़ी फेम फैमिली है, मौलवी फ़कीर मोहम्मद, डॉक्टर नज़ीर कैसरानी, आपको पता है। तौसा पे जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उनमें ये वो नाम है जिनका हमेशा जिक्र होता है। तो वही फैमिली है। और मेरे वालिद मोहतरम जो थे बशीर आजे साहब, वो वाबडा में मुलाजिम, उन्होंने ज़्यादातर अरसा रहीम यार खान में गुजारा है। तो मेरी पैदाइश, मेरी सारी तालीम, मैंने अपनी ग्रेजुएशन BSc जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की। फिर मैंने मास्टर्स जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। बहुत दफ़ा ये भी एक सवाल होता है कि जी आपकी तालीम क्या है? तो MSc ज़ूलॉजी जो है वो मेरी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर IR जो कि हमारा NGOs का, या अगर आप बाहर UN में जाते हैं तो IR इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मैंने कराची से किया। फिर इसी तरीके से मैनेजमेंट की काफ़ी डिग्रियां पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। तो ये है मेरा मुख्तसर तारुफ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह सारे यहाँ के पब्लिक भी जानती है कि रोज़ाना आपको नौजवान बेरोज़गार आपको इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हैं सैकड़ों की तादाद में, तो आप किस तरह एडजस्ट करते हैं उनके फ़ोन कॉल्स को? इतना टाइम देना जो आप किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं? अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं दवानी साहब जिसको हम सक्सेस स्टोरीज कहते हैं। लोगों को अब नहीं पता है कि ये सक्सेस स्टोरी क्या होती है। आज अब आपके टीवी कैसरानी के अंदर शायद आपकी मौजूदगी में 2 बच्चे आए हैं जिन्होंने केमिकल में डिप्लोमा किया हुआ था, केमिकल का डिप्लोमा किए हुए, और उन्होंने मुझे एक महकमे का बताया, एक बहुत बड़े, आपको पता है मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, माचीकोट वाले इदारे का। तो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। अब वहाँ पे मैंने इमीडिएटली एक नाम लिया। मैंने कहा यार इनका हेड वहाँ पे इस नाम का बंदा होगा, उसका मुझे नंबर मंगवा दें। अब ये बेसिकली कोई फेवर नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, ये सिर्फ अपने नौजवानों को अगर आप सही तरीके से उनकी रहनुमाई कर दें। यहाँ बेचारे हमारे जो बच्चे हैं, मैं तो हमेशा एक मजाक करता हूँ दवानी साहब के, हमारा वजीर आला भी अगर बन गया ना तो उस बेचारे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। उसको एक सेक्शन अफसर ने 3.5 साल चलाए रखा है, उसका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है हम लोगों में। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी रहे, पाकिस्तान से बाहर, तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं बुनियादी तौर पे अगर हम उनकी रहनुमाई कर दें, उनको हौसला मिल जाता है। अभी कुछ नौजवान वहोवा से यहाँ पे अभी मेरे पास आए हुए थे, तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद आ जाएं तो क्या होगा? मैंने कहा मरो इस्लामाबाद में बैठा तो क्या टेंशन है? तो जब आपको इतना कोई कॉन्फिडेंस दे देता है ना, तो बेसिकली ये एक वो बुनियादी जिम्मेदारी है जो मुझे करनी चाहिए, जो मुझ जैसे बाकी दोस्त अहबाब जो बड़े शहरों में बैठे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक सोशल सर्कल दिया है, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। उसी के अंदर मैं आज अकबर दवानी साहब को मिसाल के तौर पे मैं कह कर जा रहा हूँ कि सर जी अगर कोई बंदा चाहिए हो तो मेरे इलाके बड़ी गुरबत है, खुदा दा वास्ता मेरे नौजवान सेट करो।
اب اگر ان کو کبھی بھی یہ ذہن میں آئے گا نا ان کو کوئی بندہ چاہیے، ان کو کیمیکل انجینئر چاہیے، یار کیسرانی ہمیشہ منتیں کرتا ہے میری، کیسرانی تک نے کوئی کیمیکل انجینئر ہے، میں یس، اب یہ جو میں فون پہ ڈیٹا لیتا ہوں اس نوجوان کو کال آ جائے گی کہ یار فوری طور پہ پہنچو اکبر دوانی صاحب سے ملو، ایک کیمیکل انجینئر کی جاب آئی ہے۔ میں جاب نہیں کریٹ کرتا، یہ میں بار بار آپ کو بتاؤں، دوستوں کو بتایا ہوا ہے، اپنے علاقے کی محرومی بتائی ہوئی ہے، لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میرے نوجوان ڈیزرونگ ہیں، قابل ہیں، یونان صغیر ہے یہ، لیکن رہنمائی نہیں ہے۔ بس وہ ایک ثواب سمجھ کے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے، میں بریگیڈیئر رزاق بلوچ نے مجھے پہلی دفعہ ملیر کینٹ کراچی کے اندر ایئر ڈیفنس سینٹر میں اسی طریقے سے بغیر وقفیت کے بلایا، چائے پلائی، مجھے انہوں نے میرے لیے ایک بنیاد رکھی۔ آج کسی بھی فورم پہ میں بریگیڈیئر رزاق صاحب کو اپنا محسن، اپنا استاد، میرے جیسے میرے خیال میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو رزاق بلوچ کو دعائیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی میں خیرات تقسیم کر کے جا رہے ہیں وہ دوسرے دن بھول جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یار آپ یہ خیرات تقسیم کرنا بند کریں، لوگوں کو سکل دیں، سکل کی تعلیم دیں، ان کا روزگار کا بندوبست کریں، آپ کو نسلیں دعائیں دے گی۔ کل مجھے کوئی سوال کیا گیا ہے عامر صاحب کے، جی کتنے بندے لگائے ہیں؟ میں نے کہا فرض کرو میں نے ایک بندہ لگایا ہے تو میں بشکا گیا ہوں، میں بخشا جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بندہ اگر میں لگا گیا ہوں نا، ابھی ہم آج بات کر رہے تھے، ہمارے الحمدللہ مجھے ناچیز کے لگے جنہوں نے اسکالرشپ پہ باہر چلے گئے، وہ ساری زندگی وہ اب جتنا پڑھیں گے، وہ پی ایچ ڈی کریں، پوسٹ پی ایچ ڈی کریں، جابز کریں، میں اس ثواب میں شامل ہو گیا ہوں، اور میری جو مطمع نظر ہے یہی ہے کہ اسی ثواب میں اپنا اچھا سر، یہ ایک اہم سوال، نہ تو آپ کوئی سیاست دان ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی اقتدار ہے، تو آپ کے پاس ایسی کون سی کوئی جادو چھڑی ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں؟ یہ سوال، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیفینیشن بتائیے آپ۔ یہ سر اکبر صاحب اور پریس کلب جو ٹبی کیسرانی، یہ تمام آپ دوستوں کے توسط سے میں یہ کل بھی میں نے بات کی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی منت نہیں لینا چاہتے۔ ہر بندے کا اپنا ایک تعلق ہے، جو بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا اس کا بہت اچھا تعلق ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی 10-20 اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی توسے کا بیچارہ اگر کوئی نوجوان آتا ہے اس کو ایک وقت اپنے پاس ٹھہرا لینا یا اس کو کسی اچھی اکاموڈیشن کا بتا دینا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ہے ایکچوئل مسئلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے منت نہیں لیتے۔ اگر میں کسی قابل ہوں تو میں کہوں گا یار پرائے بال ہستے میں کیوں آکھاں۔ فرق عامر صاحب صرف یہ ہے کہ میں سارا دن لوگوں کی، اپنے جتنے بھی میرے ذاتی تعلقات ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کی منتیں کرتا پڑتا ہوں کہ یار میرے علاقہ بہت غریب ہے۔ اور میں یہ پھر آپ کو بتا دوں، میں دنیا الحمدللہ بہت گھوما ہوں، جتنا انڈر پریولیج اور ڈپرائیوڈ ہمارا کوسلمان کا علاقہ ہے، یہ پوری دنیا میں نے جنگ زدہ ملکوں میں نے اس طرح کی مجبوری نہیں دیکھی، محرومی نہیں دیکھی جو کوسلمان کے اندر ہے۔ جب آپ اس کو بیان کریں گے تو دوست آپ کو خود بتائیں گے کہ یار کوسلمان کے اندر یہ چیز آپ کرو، اس کے لیے ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں، آپ کے بندے لگاتے ہیں۔ تو صرف یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے باقی لوگ نہیں کر پا رہے، میں کر پا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، غریب نوجوانوں، بے روزگاروں کی مدد کر کے دلی سکون تو محسوس ہوتا ہوگا، اس حوالے سے بتائیے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب کسی غریب کی مدد آپ کر دیتے ہیں یا کسی بے روزگار کو آپ روزگار فراہم کر دیتے ہیں، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ عامر صاحب شعر سنو، ماشاءاللہ۔ وہ جو سورج سے بھی تابش میں سوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، وہ جو سورج سے بھی تابش میں سوا ہوتا ہے، وہ کسی درویش کے حجرے کا دیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو سورج سے بھی تابش میں سوا ہوتا ہے وہ کسی درویش کے حجرے کا دیا ہوتا ہے۔ اس کا ثواب جو ہے نا، یہ عمروں کے اور نسلوں کے سودے ہیں۔ کل میں بتا رہا تھا کہ میرے باپ کا نام عاجز، اب کسی کو کیا پتا عجز کیا ہوتا ہے؟ باپ سے میں ہمیشہ پوچھتا تھا یہ عاجز کیوں؟ کہتا ہے بچے چھوٹے ہو، عاجز بہت بڑا لفظ ہے، آپ جب بڑے ہو جاؤ گے آپ کو سمجھ آئے گی عاجز کیا ہے، عجز کیا ہے۔ اس کے باپ کا نام فقیر، وہ بھائی فقیر نام کیوں رکھ لیا ہے؟ یہ عاجزی، فقیر، پھر پردادے کا نام کلندر، یہ سارے نام بڑے پوشیدہ نام ہیں، بڑے ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں کہ اس کا سکون اس میں، سر میرے ذہن میں یہ بڑا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب پہلی تاریخ کو
جو مطلب میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ توسا کے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، گھر آتا ہوگا، میں یہ فورسی کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کی فیس دی، کسی نے بوڑھی ماں کا علاج کروایا، کسی نے اپنے بچوں کو کوئی اچھا کھلونا لے کر دیا، تو کسی نے کہا تمہارا گھر کس طرح بھرتا ہے؟ میں نے کہا جب وہ لیتے ہیں میرا گھر خود بخود بھر جاتا ہے. تو یہ ایک ویژن ہے. اچھا سر، توسا شریف اور پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے سر جی میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں، میرے قائد عمران خان صاحب سے ہم نے یہ سیکھا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایمز نہیں ہے، 2010 میں بھی آیا، لیکن میرے جو قریبی سرکل ہے سب کو پتہ ہے کہ میں عمران خان سے شدید محبت میں مبتلا ایک شخص ہوں، اور میرے ایک ووٹ کے لیے مجھے کوئی پوری کائنات کہہ دے گا جی آپ خان صاحب کے اگینسٹ، تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کل بھی میں نے ایک کہا ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں منڈیوں میں بکنے والے، اپنا فائدہ سی میں کو فلانا خان کیا دے سی، میں چپ کی تھی بیٹا، میں دیکھتا میں کوئی ایک خان آنا پہ ایک کیا دے، وہ خان آگے آپ کو کوئی پیسہ آفر کر دے گا. میں کہتا ہوں لعنت ایسی زندگی پہ، پگڑ بند بیٹھے ہوئے ہیں جی، اپنی قیمتیں لگوا رہے ہیں. عمران خان دے نال کھڑا، باقی اتھا غیر سیاسیاں اتھا کئی قسم دا ہے. نوجوانے کو ہمیشہ اکساں خان صاحب جڑی چیز سکھائی ہے، خان صاحب کیا آدھے مولانا رومی نے کہا ہے کہ یہ کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو، اللہ نے تمہیں پر دی ہیں، اپنی بڑی سوچ رکھو. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس کا تو مطلب ہی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا تھا کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شہبازی. تو وہ جو رہ رسم شہبازی ہے اس کے لیے میں نوجوان کہتے ہیں جی ہم توسا کے وہ کیا کریں. میں کہتا یار تساں توسے بیٹھے ہو نا، میری ہروانی بستی میں ابھی کچھ سال پہلے بجلی آئی ہے، آج بھی وہاں پہ کچا رستہ جاتا ہے. وہاں ہروانی بستی سے نکلے ہوئے بہت سارے میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام مقام پیدا کیا ہے. تو الحمدللہ اپنا سوچ کا انداز بڑا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں سے ہٹ کے، جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ ان نوجوانوں کو اسکالرشپ کے لیے بلاؤ. ان کو صرف آپ نے گائیڈنس دینی ہے. جس دن ان نوجوانوں کو گائیڈنس مل گئی تو یہ گائیڈڈ میزائل بن جائیں گے. اب میں یہاں پہ اسی ٹبی کیسرانی میں چاہوں گا کیمرہ مین یہ ظریف صاحب کو دکھا دے. میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ یہ نوجوان کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں، ایفرٹ کر رہا ہے. ابھی میرے پاس آیا آسٹریلیا کی اسکالرشپ ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ جو میں پاسبل تھا میں اس کے لیے کرتا رہا کہ جس کو اسکالرشپ مل جائے. اسی طرح کے وہ باہر والی کے نوجوان ہیں، ان بیچارے رہ گئے تھے لیکن میری کوشش سے الحمدللہ وہ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے نوجوان جو ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے یہاں پہ رول ماڈل قسم کے نوجوان ہیں. آپ ان کو اب میں آئی ایم گیٹنگ 51، میں جب آپ 50 سے اوپر چلے جاتے ہو ہم بابے تھی گئے ہیں سر، ہم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں. اب آپ نوجوانوں کا وقت ہے، سکل سیکھنے کا وقت ہے. اب MBBS نہ کرو، اب 6 سال کے MA اردو نہ کرو. کیا کرنا ہے؟ آپ سکل بیس لرننگ کرو جس میں آپ کو وہ کہتے ہیں نیٹ آپ کو کیش میں ملنا شروع ہو جائے. تو یہی کہ اپنے بڑا سوچیں. شکریہ بھائی اپنے طرف سے پھر بھی آپ پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ یہ جی بڑا زبردست اکبر صاحب کمال مہربانی. اچھا تنقید پہ اب تھوڑا سا میں خود بھی وہ ہو جاتا ہوں کہ جی ابھی کسی دوست نے کہا جو کام کرتا ہے اس پہ تنقید ہو. تنقید میرے اوپر بڑی عجیب سی ہوتی ہے جی. وہ لوایت چپڑا سی ہے، لوایت چپڑا سی ہے. اچھا یار تو چا لوا 4 بندے میرے ودے میں، تو چپڑا سی لوا چھوڑ انہیں کو. پہلا سوال، اس کا جواب یہ لوایت چپڑا سی ہے اکبر صاحب. میں تھا چپڑا سی نہ لوا یار، میرے کو لو بیچارے مزدور ہیں، انہوں نے کو لو دیوار دہاڑی دوتے رکھ گئے، دہاڑی دے رکھوا دے، میں کتوں رکھواں. دس از دا مائنڈ سیٹ. اگر آپ کوئی کام کرنے لگیں گے تو آپ کے اوپر تنقید ہوگی اور بلا وجہ. یار تو نے کیڑا افسر لوا کھڑا ہے. اچھا آپ جس چیز کو آپ فوکس کر رہے ہیں اس کا ویژن کیا ہے کہ یار لوگوں کو سیلف سفیشینٹ کر دو. اب یہ کرٹیسزم ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس.
شکریہ سر ٹی پی نیوز کو ٹائم دینے کا. جزاک اللہ جی. ناظرین آپ بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بے روزگار نوجوان ہے تو بلا جھجک آپ احمد افتخار صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہر وقت ان کا نمبر بھی آن رہتا ہے اور